अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की आमदीन खबरों के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर हैं। आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। पिछले वीलॉग में मैंने आपको ये बताया था कि जनाब आज़ाद कश्मीर के हवाले से जो है वो काफ़ी पुरअमन जो रहा है, कल का दिन काफ़ी पुरअमन रहा, लेकिन अफसोसनाक तौर पर आज सुबह एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या वहाँ पर पेश आया है और उसमें जो है वो अफराद जाँ बहक भी हुए हैं और ज़ख्मी भी हुए हैं। इसकी डिटेल्स जो है मैं अभी थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करूंगा, जो मेरे पास मौसूल हुई हैं। रावला कोर्ट के बाहर ये वाक़या पेश आया है। इसके साथ साथ ईरान अमेरिका का मामला, आज एक बड़ा दिन तस्वुर किया जा रहा था अमेरिका और ईरान के हवाले से कि उसके ऊपर दस्तखत होंगे, लेकिन आखिरी मोमेंट्स के ऊपर जो है वो मामला भी अब दोबारा लटक गया है। ये मामला क्या है और क्यों ये सब कुछ हुआ है, इसकी डिटेल्स भी आपको आगे चल के देंगे। और सियासत के मैदान से भी ये कुछ खबरें जो है वो शामिल होंगी, तो एंड तक आपने इस वीडियो को ज़रूर देखना है ताकि इन सारी खबरों को जो है हम कवर कर सकें। सबसे पहले मैं आज़ाद कश्मीर के हवाले से जो है वो मैं ख़बर देना चाहूँगा। वहाँ पे जो है वो सबसे पहले सोर्सेज ने ये बताया कि जनाब वहाँ पे एक झड़प हुई है। अब मैं देर आर स्पेसिफिक यूट्यूबर्स जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वो उन्होंने इसे ऑपरेशन का नाम जो है वो दिया कि जनाब वहाँ पे ऑपरेशन किया गया है, जबकि एक्चुअली ऑपरेशन नहीं था। जो सरकारी ज़राए से मेरी गुफ्तगू हुई है वो इसे कोई ऑपरेशन का नाम नहीं दे रहे। ये एक झड़प वहाँ पे जो है वो ज़रूर हुई है। ऑपरेशन के डायनामिक्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, जिसमें ऑब्वियसली स्वीपिंग की जाती है और बिल्कुल एक क्लैश की सूरत हाल जो है वो कई घंटे तक जो है वो चलती है। उसमें ये नहीं होता कि चंद मिनटों की जो है वो आपस में फायरिंग का तबादला होता है। ये बेसिकली आपस में जो है वो चंद मिनटों के लिए जो है वो रफली 15 मिनट से आधे घंटे के दरमियान का ये एक सिलसिला है जो आपस में जो है वो झड़पें हुई हैं। सो मैं जानता हूँ देयर आर स्पेसिफिक यूट्यूबर्स जो बेसिकली हालात को और भी ज़्यादा ख़राब करने के लिए जो है उसमें मसाला भी डाल रहे हैं, उसमें चीज़ों को और भी ज़्यादा ख़राब करना चाह रहे हैं। आई डोंट वांट टू गो ओवर देयर। मेरे लिए यहाँ पे किसी की साइड लेने के बजाय सबसे ज़्यादा अहम बात यह है कि अमन जो है वो कायम होना चाहिए, चाहे, और मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि दोनों साइड्स में से किसी की भी वहाँ पे जो है वो शहादतें हो, खून पाकिस्तानियों का है। मेरे लिए सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी है, चाहे वो वर्दी वाला हो चाहे वर्दी के बगैर हो, वो दोनों ही पाकिस्तानी हैं। नुकसान सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का है। सो बेसिकली जो बात मुझे पता लगी है वो ये है कि रावला कोर्ट के बाहर जहाँ पे जो है वो धरना दिया गया था, अब वहाँ पे पुलिस और रेंजर्स की जानिब से जो है वो मुश्तरका एक फ़्लैग मार्च किया जाता है। और ये सिर्फ उस स्पेसिफिक जगह पे नहीं है, बल्कि पूरे रावला कोर्ट के अंदर जो है वो इस वक्त फ़्लैग मार्च वहाँ पे किया जा रहा है। रावला कोर्ट जो है वो इस वक्त एक नर्व पॉइंट बना हुआ है जो कि बहुत सेंसिटिव है वहाँ पर। तो आज सुबह 5:30 बजे के आसपास वो फ्लैग मार्च जो है उसी एरिया से जो है वहाँ से गुजर रहा था। अब सरकारी ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि जनाब उनके ऊपर जो है वहाँ से फायरिंग हुई है। वो जो फ्लैग मार्च हो रहा था, जो एक दस्ता पूरा जा रहा था सिक्योरिटी एहलकारों का, उसके ऊपर वहाँ पे जो है वो फायरिंग हुई है। किसी टीले से जो है वो फायरिंग की गई है और इनकी जानिब से जो है उसके बाद जवाबी फायरिंग की गई है। अब सवाल ये है, और दूसरी बात ये है कि जो APC जो बेसिकली वहाँ से गुजरी थी, उसके ऊपर भी जो है वो पत्थरों के निशान, गोलियों के निशान जो है वो देखे जा सकते हैं। तो इसका मतलब है कि शायद दूसरी साइड से भी जो है फायर हुआ है। अब बार बार ये बात की जा रही है कि वहाँ पे जो क्राउड है उसमें से कई लोग जो है वो असलहा बरदार हैं और उनको मुसल्ला हैं इस वक्त वो। तो ये जब वहाँ से गए हैं तो हो सकता है कि ये बेसिकली कन्फ्यूजन ये पैदा हुई हो कि जनाब कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन शुरू होने लगा है और यहाँ से लोगों को हटाने की जो है वो कोशिश की जाएगी, जिसकी वजह से उनके ऊपर फायरिंग हुई है। और जब वहाँ पे फायरिंग हुई है तो ज़ाहिर बात है वहाँ पे जो सिक्योरिटी एहलकार हैं उनका एक SOP होता है, उनकी ट्रेनिंग में शामिल होता है कि अगर आपके ऊपर फायर होगा तो आपने भी फायर करें। मैं दोबारा ये बात कर रहा हूँ कि ये सारी बात जो है वो सरकारी ज़राए ये दावा कर रहे हैं। दिस इज़ वन साइड ऑफ द स्टोरी। दूसरी साइड जो है वो कुछ और क्लेम कर रही है, मैं भी आपको बताऊँगा, वो भी मैं शेयर करूँगा। तो उसमें जो जॉइंट एक्शन कमेटी है उन्होंने कहा कि जी खान पैलेस जो ईदगाह के साथ शादी हॉल है वहाँ आराम करने वाले अफराद पर फायरिंग की गई। वो कहते हैं जी हमारे पे फायरिंग की गई। जलसागाह अवाम के कंट्रोल में है, जानबूझकर बार बार लोगों के बेटे भाइयों पर हमले किए जाते हैं ताकि अवाम को इश्तियाल दिलवाकर उनको पुरतशद्दुद रद्द-ए-अमल पर मजबूर करने की कोशिश की जाए ताकि रियासत उनको जवाज़ बना सके। सो अवाम का इज्तिमा एक खुले ग्राउंड में है। जब अवाम शहर में दाखिल नहीं हो रहे और तसादुम का जवाज़ नहीं बन रहा तो फोर्सेस को वक्फे से पुरअमन अवाम के पास भेज कर मुसलसल कत्ल व गारत गिरी की जा रही है। हालात और वाक़यात वाज़ेह तौर पर इशारा कर रहे हैं कि मुक़्तदरा को अपने मकासद के बहते हुए खून और लाशों की ज़रूरत है। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, ये दोनों साइड जो हैं उनके अपने अपने ये क्लेम्स हैं। यहाँ पे ये बताया गया है कि जनाब दूसरी साइड जो सिक्योरिटी ज़राए हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं कि हमारे ऊपर जो फायरिंग की गई है ये तकरीबन को 50 अफराद का ये कोई एक ग्रुप था जिस पे से फायरिंग हुई है। और उनका ये क्लेम है कि शायद मोस्ट प्रॉब्ली इनके पास AK-47s भी थी जहाँ से जो है ये गोलियाँ चलाई गई हैं। दूसरा
اب تک کی اطلاعات کے مطابق جو ہے وہ 2 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں اس کے اندر، جبکہ 6 افراد جو ہے میں بات کر رہا ہوں جو وہاں پہ مظاہرین تھے یا جو گروپ تھا اس کی بات ہو رہی ہے، اس میں سے 2 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں، 6 افراد جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں، ایک سیکیورٹی اہلکار کو بھی جو ہے وہ بھی زخمی ہوا ہے، اسے بھی گولی لگی ہے۔ اگر اسے بھی گولی لگی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ فائرنگ جو ہے وہ دونوں سائڈ سے ہو رہی تھی، لیکن جو دوسری سائڈ ہے یعنی کہ مظاہرین کی جو سائڈ ہے اس میں ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں 2 اور کئی افراد جو ہیں اس میں زخمی بھی ہوئے ہیں۔ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق جو ہے وہ یہ واقعہ جب سے اس کے بعد پیش آیا، حالات جو ہے اوبیسلی بہت ٹینس ہیں، کیونکہ اب جب 2 ہلاکتیں ہوں اور افراد زخمی بھی ہوں تو اوبیسلی ٹینشن جو ہیں وہ اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ افسوسناک بات ہے، میں دوبارہ یہ بات کر رہا ہوں کہ بہت سے ایسے جرنلسٹ ہیں، بہت سے ایسے یوٹیوبرز ہیں جو وہ جسے کہتے ہیں نا جلتی میں تیل کا کام جو ہے وہ کر رہے ہیں، وہ اور بھی زیادہ آگ بھڑکانے کی کوشش کر رہے ہیں، چیزوں کو اور بھی زیادہ خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس سے صرف اور صرف جانی نقصان یا جو کچھ بھی ہے وہ صرف پاکستان کا ہی نقصان ہے اور کسی کا نقصان نہیں۔ تو برائے مہربانی اپنی 4 دن کی جو دکانداری ہے اس کی خاطر جو ہے اس میں آگ میں اور بھی زیادہ مسالے مت ڈالیے، اس میں تیل مت ڈالیں، کوشش کریں کہ چیزیں جو ہیں وہ ٹھنڈی ہونی چاہیے۔ دوسری جانب یہ راولا کوٹ دریک عیدگاہ کے مقام پر جو صبح دھرنے کو جو اس پہ ٹویٹ کیا گیا کہ جی اس دھرنے کو ختم کروانے کے لیے کریک ڈاؤن کے دوران 2 افراد شہید ہوئے ہیں، ایک کی شناخت نعیم امین ولد اسلام پورہ پھلیاں پلندری کے طور پہ ہوئی ہے، جبکہ دوسرے شخص کی شناخت تفصیلات جو ہیں وہ فی الحال سامنے نہیں آئی ہیں، یہ خبر جو ہے وہ دی گئی ہے۔ دوسری جانب سینئر جرنلسٹ شبیر ڈار انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر نے الیکشن کمیشن سے انتخابی شیڈیول ملتوی کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ 27 جولائی کو جو ہے وہ آزاد کشمیر کے اندر آلریڈی الیکشنز اناؤنسڈ ہیں، لیکن وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جناب پاکستان پیپلز پارٹی اب یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے۔ اب آئی ڈونٹ نو کہ یہ ایک سیریس ڈیمانڈ ہے اور کیا یہ اس کے اوپر عمل کیا جائے گا، لیکن اوبیسلی پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے پولیٹیکل سیٹ اپ کے اندر ایک بہت بڑا سٹیک ہولڈر ہے۔ اگر وہ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو پھر اس کو میرے خیال میں شاید سیریسلی جو ہے وہ ڈیفینیٹلی لیا جائے گا۔ سیاست کے میدان سے جو ہے وہ ایک اور خبر ہے، انصار عباسی صاحب نے جو ہے وہ آج ایک خبر دی ہے، انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر سنجیدہ خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ملک میں موجود ہائبرڈ نظام 2027 کے اوائل میں ہونے والے سینٹ انتخابات کے بعد مزید مستحکم اور مضبوط ہو سکتا ہے، کیونکہ توقع ہے کہ حکمران اتحاد ایوان بالا میں اپنی پوزیشن نمایاں طور پر بہتر بنا لے گا۔ پی ٹی آئی کے سینئر ذرائع کے مطابق پارٹی کے اندر یہ تشویش بڑھ رہی ہے کہ آئندہ سینٹ انتخابات کے بعد حکمران اتحاد خصوصاً نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایوان میں زیادہ مضبوط حیثیت کے ساتھ ابھرے گا۔ پارٹی کے کئی حلقوں کو خدشہ ہے کہ ایسی صورتحال حکمران اتحاد اور اس کے حامیوں کو وسیع آئینی اور قانونی تبدیلیاں لانے کے لیے درکار پارلیمانی قوت فراہم کر سکتی ہے۔ پارٹی کے اندرونی ذرائع کا کہنا ہے کہ فروری 2024 کے عام انتخابات کے تقریباً 2.5 سال بعد بھی پی ٹی آئی اپنے لیے سیاسی میدان کو پھیلانے میں ناکام رہی ہے اور بدستور سیاسی غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے۔ اسی دوران تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تعلقات میں بہتری کے آثار بھی نظر نہیں آ رہے، جس سے مستقبل کے سیاسی امکانات پر خدشات مزید گہرے ہو گئے ہیں۔ ایک ذریعہ کا کہنا تھا کہ وہ طاقتور حلقے نظام کو اپنی مرضی کے مطابق تبدیل کرنے کے لیے کھلا اختیار حاصل کر لیں گے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ پارٹی کے سینئر رہنما نجی طور پر سمجھتے ہیں کہ موجودہ سیاسی تعطل کو توڑنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت دونوں کے ساتھ بامانی رابطہ ناگزیر ہو چکا ہے، تاہم کسی بھی بڑی پالیسی تبدیلی کے لیے بانی چیئرمین عمران خان کی منظوری ضروری ہوگی، جو اس وقت جیل میں قید ہیں۔ پارٹی ذرائع کے مطابق کئی رہنماؤں کا خیال ہے کہ جب تک عمران خان مذاکرات اور سیاسی مفاہمت پر مبنی حکمت عملی کی حمایت نہیں کرتے، اس وقت تک سینٹ انتخابات سے قبل موجودہ حالات بدلنا مشکل ہوگا۔ انہیں خدشہ ہے کہ بصورت دیگر پارٹی ایک ایسے سیاسی نظام میں مزید محدود ہو جائے گی جسے وہ پہلے ہی اپنے خلاف سمجھتی ہے۔ ایٹ ون اینڈ ہمارے پاس سہیل وڑائچ صاحب ہیں جو یہ فرما رہے ہیں کہ جناب جولائی کے بعد جو ہے وہ موجودہ حکومت کے لیے چیزیں جو ہیں وہ خراب ہونا شروع ہو سکتی ہیں۔ اچھا، اس میں ایک اور اینگل بھی ہے جو میں ایکچولی شیئر کرنا چاہوں گا۔ اس کے اوپر ایک اور سینئر جرنلسٹ ہیں محمد عادل صاحب۔ عادل صاحب جو ہیں وہ ایک زمانے میں پہلے جو ہے وہ دنیا گروپ کے ساتھ جو ہے وہ منسلک تھے، اس کے بعد جو ہے انہوں نے دنیا گروپ سے جو ہے وہ الوداع کر دیا تھا انہیں۔ تو انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز جو ہے وہ اپنی ٹویٹ میں لکھی ہے، ذرا میں وہ شیئر کرنا چاہوں گا۔ کہتے ہیں کہ سہیل وڑائچ صاحب کے پے در پے کالموں کے بعد حکومتی تبدیلی کی جو دھور اٹھی ہے اس کو 2024 کے الیکشن نتائج کے تناظر میں دیکھیں تو کچھ سمجھ آ جائے گا۔ کچھ عرصہ قبل چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے چند صحافیوں کو دوپہر کے کھانے پر بلایا تھا اور دوران گفتگو انکشاف کیا تھا کہ حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا کہ حکومت کہ جس کے مطابق نون اور پی 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 2.5 سال حکومت کریں گے، اور اہم بات یہ تھی کہ معاہدہ انٹرنیشنل گارنٹر کی موجودگی میں ہوا تھا۔ گو کہ ایسی باتیں حکومت سازی کے وقت بھی منظر عام پر آئی تھیں لیکن تصدیق نہیں ہوئی تھی۔ بعد میں گیلانی صاحب نے اس پر مہر ثبت کر دی۔ کچھ عرصہ گزرا تو میں نے جمشید رضوانی سے گیلانی صاحب کا انٹرویو کروایا اور اس میں سوال بھی پوچھوایا، تو گیلانی صاحب نے اس معاہدے کی تردید نہیں کی لیکن اضافی بات کی کہ بلاول نے اس معاہدے سے اگری نہیں کیا تھا۔
اب 2.5 سال ہونے کو ہیں اور سہیل وڑائچ صاحب کے کالموں سے حکومت کی مدت پر بحث شروع ہو گئی ہے، لیکن پس منظر میں ایک معاہدہ ہے جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی میں بے چینی ہے اور وہ حکومت کو اپنے موڈ سے ٹف ٹائم دے رہی ہے۔ موجودہ حالات میں شہباز شریف حکومت کی تبدیلی ممکن نظر نہیں آ رہی، کیونکہ وہ سونے سے پہلے تسلی کر کے سوتے ہیں کہ پنڈی کا کوئی کام رہ تو نہیں گیا۔ یعنی ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہے ان کا اتنا کمفرٹ زون ہے آلریڈی پنڈی کے ساتھ کہ ان کے لیے فی الحال جو ہے وہ کوئی تبدیلی والی بات نظر نہیں آتی ہے، ان سے جو ہے وہ کوئی لگتا نہیں ہے کہ وہ کوئی ان سے جو ہے وہ ناخوش ہوگا، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک ایسے کسی معاہدے کی بھی جو ہے وہ بات کر رہے ہیں کہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں، جس کی آج تک کبھی فارمل اناؤنسمنٹ کبھی بھی نہیں ہوئی۔ ہاں افواہیں جو ہیں وہ پھیلتی رہی ہیں کہ جناب 2.5 سال کے بعد جو ہے وہ شاید حکومت جو ہے وہ تبدیل ہوگی، پاکستان پیپلز پارٹی آئے گی اور نون لیگ جو ہے وہ اس میں سے وزارت عظمیٰ کی کرسی شاید ان کو دے دے گی، لیکن موجودہ صورتحال کے اندر جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے لیے کسی قسم کی کوئی مشکلات جو ہے فی الحال نظر نہیں آ رہی۔ تو وہ اس کو کنیکٹ کر رہے ہیں سہیل وڑائچ صاحب کے کالم کے ساتھ کہ سہیل وڑائچ صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ جولائی کے بعد، تو جولائی کے بعد جو ہے وہ ایکچولی اگر آپ اس کی ٹائم لائن دیکھیں تو حکومت جو ہے اپنے ہاف وے پیریڈ کو جو ہے وہ کمپلیٹ کر رہی ہے، اور اس وجہ سے شاید پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اب ادھر ادھر ہاتھ مارنا شروع کرے گی کہ جناب ہنساڑی واری ہے۔ آبویسلی دوبارہ میں یہ بات کہوں گا کہ یہ ایک تھیوری ہے، اس کو نہ دونوں سائڈز میں سے کسی نے آج تک کبھی فارملی اناؤنس کیا ہے، نہ آج تک کبھی اس میں ایسی کوئی بات ہوئی ہے، اور یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے کہ دو سیاسی اتحادیوں نے جو ہے وہ آپس میں اس قسم کا ہاف وے مارک کا جو ہے ڈیسیجن کیا، اور اس ایک دفعہ بلوچستان کے اندر بھی جو ہے اس طرح حکومت سازی ہو چکی ہے جب وہاں پہ وزیر اعلیٰ کی کرسی جو ہے وہ آدھے ٹینیور کے بعد تبدیل کر دی گئی تھی۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ ممکنات میں شامل ہے، اور آبویسلی چونکہ یہ ٹاپ سیکرٹ قسم کے یہ معاہدے ہوتے ہیں، ان کو بعض اوقات جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ ڈکلیئر بھی نہیں کیا جاتا کہ جناب ہماری آپس میں یہ ڈیل ہوئی ہے۔ لیٹس سی یہ معاملہ جو ہے کس طرف جاتا ہے۔ لیکن دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے یہ جو انصار عباسی صاحب کہہ رہے ہیں، تو یس پاکستان تحریک انصاف بھی جو ہے سارے معاملے کے اندر یہ دیکھ رہی ہے کہ ہمارے لیے مشکلات جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں، اور ہمیں اگر کوئی جلدی بریک تھرو نہ ملا تو ہمارے لیے آنے والے ہر سال جو ہے ڈیفیکلٹ ہوگا۔ اگر آپ ایکچولی سفر اٹھا کے دیکھیں سیاسی طور پہ 2024 سے لے کر اب تک، تو اس سسٹم سے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف آہستہ آہستہ باہر نکلتی گئی ہے، خاص طور پہ ان کی آپس کی اندرونی لڑائیاں، بلکہ ابھی ایک لڑائی میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ ایک اور میں شیئر کرتا ہوں جو ابھی سامنے آنے والی ہے۔ آلریڈی کے پی کے اندر جو ہے ایک ناراض گروپ جو ہے وہ آلریڈی کھڑا ہوا ہے، بلکہ انہوں نے تو کوئی حلف وغیرہ بھی اب جو ہے وہ لینے شروع کر دی ہیں۔ آئی ایس ایف جو خیبر پختونخوا ہے، ان کی ایک ویڈیو بھی سامنے آئی جس میں ان کے مختلف جو عہدیدار یا ان کے کارکن جو ہیں وہ بھی ایک حلف لے رہے ہیں کہ جناب عمران خان کی رہائی اگر نہیں ہوگی تو بجٹ جو ہے وہ پاس نہیں ہوگا، اور اس طرح اب اور گروپ کے لوگ بھی جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ علیمہ خان صاحبہ نے ایکچولی ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا پی ٹی آئی کی قیادت نے قائد حزب اختلاف محمود خان اچکزئی سے درخواست کی ہے کہ اگر منگل کے روز اڈیالہ جیل کے باہر ہونے والے اجتماع کا کوئی وقت مقرر کر دیا جائے تو وہ 10,000 افراد کو موبلائز کر سکتے ہیں۔ ہم اس تجویز کا خیر مقدم کرتے ہیں اور ہم نے ان کی درخواست قبول کر لی ہے۔ منگل 16 جون کو ہم دوپہر 3 بجے سے شام 7 بجے تک اڈیالہ جیل کے باہر جمع ہوں گے۔ اڈیالہ کے باہر 10,000 افراد کا ایک مضبوط اجتماع عمران خان کی طویل تنہائی کو ختم کرنے اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ضروری دباؤ پیدا کرے گا کہ ان کی فیملی اور ذاتی معالج کی موجودگی میں شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل اسلام آباد میں ان کی آنکھوں کی حالت کا مناسب معائنہ اور علاج کیا جائے۔ دس از اے ہیومینیٹیرین اینڈ لیگل ڈیمانڈ۔ ایک سابق وزیر اعظم اور سیاسی قیدی کے بنیادی حقوق کا احترام کیا جانا چاہیے۔ میرا خیال میں علیمہ خان صاحبہ کی یہ ڈیمانڈ غلط نہیں ہے، میں بار بار یہ کہوں گا، یہ بالکل عمران خان صاحب کا رائٹ ہے کہ ان کو بہترین سے بہترین علاج ملنا چاہیے، ان کی فیملی سے بھی ان کی ملاقات ہونی چاہیے اور ان چیزوں کو ریزالو ہونا چاہیے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ دوبارہ اب یہ جو ڈیٹ دی گئی ہے منگل، یعنی کہ آج سے 2 دن کے بعد، کیا 16 جون کو پاکستان تحریک انصاف اس مرتبہ کیا 10,000 بندہ موبلائز کر پائے گی؟ کیونکہ اگر آپ نہیں کر پاتے تو آپ کے لیے بہت امبیرسنگ سچویشن یہ بن جاتی ہے۔ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ سیاسی جو کالز ہوتی ہیں نا، اس میں اگر آپ نے اناؤنس کر دیا جناب جلسہ ہوگا، جلوس ہوگا، دھرنا ہوگا، احتجاج ہوگا، اور اس کے بعد اگر آپ کے لیے بندے نہ نکلیں تو پھر آپ کا جو کاز ہوتا ہے وہ بہت بری طرح ہٹ ہوتا ہے۔ اس لیے دوبارہ اب 10,000 بندہ اکٹھا کرنے کی بات ہو رہی ہے، دوبارہ اڈیالہ جیل کے باہر جو ہے وہ سارا شو کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ اس مرتبہ بھی اگر نہ ہوا تو پھر دوبارہ آپ کے لیے امبیرسمنٹ ہوگی۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی انٹرنلی کیا صورتحال چل رہی ہے، مزمل اسلم صاحب جو کہ اس وقت فائنانسز کو ہینڈل کر رہے ہیں کے پی گورنمنٹ کے اندر، پاکستان تحریک انصاف کا ایک بڑا امپورٹنٹ جزو ہیں۔ ظاہری بات ہے آپ کے پاس ایک حکومت ہے، اس ایک حکومت کے خزانے کی چابی جس شخص کے ہاتھ میں ہے، انہوں نے شہباز گل کے حوالے سے جو ہے وہ ایک ٹویٹ کیا ہے۔ بیسکلی انہوں نے اس سے آج سے چند دن پہلے جو ہے وہ وسیم مدامی صاحب کے شو کے اندر جو ہے شہباز گل کا نام لیے بغیر انہوں نے تنقید کی تھی، انہوں نے جو ہے وہ انہوں نے کچھ اس قسم کا ذکر کیا تھا لیکن نام نہیں لیا تھا۔ تو اس کے بعد شہباز گل نے اپنے ویلاگ میں جو ہے وہ مزمل اسلم صاحب کا نام لے کے ان کے اوپر جو ہے وہ تنقید کی تھی۔ اس کے اوپر مزمل اسلم صاحب نے جو ہے وہ ٹویٹ کیا،
انہوں نے کہا میرے سامنے عمران خان صاحب نے 2 لوگوں کو نکالا, ایک شہزاد اکبر صاحب کو جب وہ وزیر اعظم تھے, دوسرا شہباز گل صاحب کی 2023 سے خان صاحب کی رہائش گاہ پر انٹری بین کر دی تھی. وجوہات یہ خود بتا دیں. البتہ اپریل 2022 میں حکومت ختم ہونے کے بعد 2 دنوں میں عمران خان صاحب نے پی ٹی آئی کا فائنانس اینڈ اکانومی کا اسپوکس پرسن مجھے نامزد کیا تھا. میری گزارش ہے پروفیسر صاحب, امریکہ واپسی کے بعد سے عمران خان کے نام پر روزی روٹی کما رہے ہیں تو ان کو ویوز کی اشد ضرورت ہے. خیال رکھیں ان کا جب تک انہیں واپس کوئی یونیورسٹی پر نہ لگا لیں. دوسرا, وکیل صاحب بھی برطانیہ میں وکالت کا کام نہیں مل رہا, ان کو بھی بھرپور ویوز دیں. میرے خیال میں شہزاد اکبر صاحب کے بارے میں جو ہے وہ مزمل سلام بات کر رہے ہیں. اور اب ظاہری بات ہے شہباز گل, میں آپ کو پہلے بھی میں کئی دفعہ بات بتا چکا ہوں کہ شہباز گل سے پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے لوگ جو ہیں اور بڑے پرانے لوگ جو ہیں ان کو بڑے سویئر پرابلمس ہیں, ان کے ایٹیٹیوڈ سے لے کے, اور جس طریقے سے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کا نام استعمال کیا ہے اور اپنے بیٹھ کے پورا ایک یوٹیوب کا چینل, اور یہ خیر آپ 100 دفعہ کریں, آپ کا رائٹ ہے, لیکن پی ٹی آئی کا نام مت استعمال کریں. میرا تو سوال یہ ہے, پی ٹی آئی کا نام بھی استعمال کرنا ہے, اپنے آپ کو عمران خان کا ساتھی بھی بڑا ڈکلیئر کرنا ہے, بہنا بھی امریکہ چاہے ایتھے نہیں آنا, اور اس کے بعد جو یہاں پہ اسٹرگل کر رہے ہیں ان کو بھی جوتیاں مارنی ہیں بیٹھ کے. مطلب آپ کی پارٹی سے, پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جو بھی کوئی اسٹرگل کر رہا ہے آپ نے اس کی ٹانگ بھی کھینچنی ہے. ٹرائنگ ٹو ایکچولی بیکم دا ڈیجیٹل ہیڈ آف پاکستان تحریک انصاف کے, جی میں آپ کو بتاؤں گا کون صحیح کام کر رہا ہے کون برا کر رہا ہے, جبکہ آپ خود گراؤنڈ کے اوپر موجود نہیں ہیں. سو اس لیے آپ پوری ایک لسٹ اٹھا کے دیکھ لیجئے. شہباز گل کے حوالے سے ایک پوری لسٹ ہے, اور یہ ان لوگوں کی لسٹ ہے جو ایکچولی پبلکلی ان کو ڈیناؤنس کر چکے ہیں. ایک تو پبلکلی ڈیناؤنس کر چکے ہیں, اور کچھ ایسے ہیں جو بیسکلی ایون پبلک پوزیشن نہیں لیتے, بٹ دے ڈونٹ ایون وانٹ ٹو ٹیک ہز نیم, اور دے ڈونٹ ایون وانٹ ٹو ٹاک ٹو ہم. مطلب ایسی بھی صورتحال ہے. لیکن اوبیسلی انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے نام کو استعمال کرتے کرتے کم از کم اپنا یوٹیوب چینل جو ہے ماشاءاللہ کھڑا کر لیا ہے, اور اب وہ ان کو ضرورت ہی نہیں ہے. فرینکلی اسپیکنگ آج اگر پاکستان تحریک انصاف یا کوئی اگر ان کو کہہ بھی دے چلو دوڑ جاؤ تھوڑے نہ ساڑا کوئی تعلق نہیں ہے, تو ہی ہیز اسٹیبلشمنٹ ہمسیلف ایز اے یوٹیوب چینل, اور اچھی بات ہے. صحافی وہ ہے نہیں اوبیسلی, تو وہ ایون دو ہی ٹرائز ٹو بیکم اے جرنلسٹ بٹ ہی از ناٹ اے جرنلسٹ, لیکن نہ انہوں نے کبھی آج تک زندگی میں صحافت کی. میرے خیال میں تو شاید وہ خود بھی ایک دو دفعہ بات یہ کہہ چکے ہیں, میرے سننے میں آیا تھا وہ خود بھی کہہ چکے ہیں کہ میرا جرنلزم سے کیا تعلق, میں صحافی تھوڑی ہوں. تو آپ صحافی بھی نہیں ہیں, اب آپ پاکستان تحریک انصاف کے ایک ایکٹیو ورکر بھی نہیں ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے خود لوگ جو ہے وہ آپ سے نفرت کرتے ہیں, آپ کے اگینسٹ جو ہے آپ کے ایٹیٹیوڈ کو لے کے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم مطلب ہمیں پتہ ہے کہ آپ کو عمران خان صاحب نے نکال دیا تھا. پتہ نہیں انٹرنلی جو ہے وہ کیا ان کی سچائی ہے. اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر کے مطابق یہ ایک برازیل کے اندر ایک واقعہ پیش آیا ہے, یہ میں آپ کو اسکرین کے اوپر دکھانا چاہوں گا, جو کہ بڑا ہی خوفناک قسم کا واقعہ ہے. اور وہاں پہ بیسکلی معاملہ کیا ہے, بنجی جمپنگ کا. اب یہ بنجی جمپنگ جو ہے وہ بیسکلی اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ کے یا تو جسم کے ساتھ یا پھر آپ کی ٹانگوں کے ساتھ جو ہے وہ رسی باندھی جاتی ہے, اور اس کے بعد آپ جمپ کرتے ہیں. بلکہ میں نے بھی ایک دفعہ ساؤتھ افریقہ میں جو ہے وہ یہ کی تھی. تو وہاں پہ بیسکلی ہوا یہ ہے کہ اس کے اندر یہ اگر آپ ویڈیو دیکھیں, ہم اس کو آخری پورشن ذرا تھوڑا سا سینسر کر رہے ہیں کیونکہ اوبیسلی یہ کسی کی ایک حادثہ ہے. تو اس کے اندر یہ 2 افراد جو ہے اس خاتون کو جو ہے وہ اٹھاتے ہیں, اور اٹھا کے مطلب ایک فلائنگ پوزیشن کے اندر اٹھا کے, اور اس کے بعد وہاں پہ جا کے اس کو نیچے پھینکتے ہیں. یہ بنجی جمپنگ ہو رہی ہے وہاں پہ کوئی پل تھا جو کہ اب استعمال نہیں ہوتا, تو وہاں پہ یہ بنجی جمپنگ کا اسٹیشن جو ہے وہاں پہ بنا دیا گیا. جب ان افراد نے ایکچولی اس عورت کو وہاں سے پھینکا تو بعد میں ان کو احساس ہوا کہ اس عورت کے ٹانگوں کے اوپر رسی باندھی نہیں ہوئی تھی, اور اس کے بعد یہ جو انہوں نے اس کو پھینکا ہے تو اس کے بعد وہ سیدھا جو ہے وہ اوبیسلی جب رسی نہیں باندھی ہوئی تھی, پھر اس کے بعد آپ اتنی ہائٹ سے جب اس کو پھینکیں گے پھر اس کا کیا ہوگا, اور وہ اس طرح یہ عورت جو ہے وہ وہاں پہ ماری گئی. اور ان لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے جب یہ ہو گیا, جیسے ہی وہاں پہ ہو گیا تو وہاں پہ بنجی جمپنگ کے جو پورا سیٹ اپ بنایا ہوا تھا ان سب لوگوں نے وہاں سے دوڑے لگا دی. کوئی 6 افراد تھے جو وہاں پہ ایکچولی سیٹ اپ کو چلا رہے تھے, اور پاس کوئی جنگل تھا وہاں پہ وہ بھاگے ہیں, لیکن اس کے بعد پولیس نے جو آپریشن کر کے سب کو جو ہے وہ گرفتار کر دیا. تو آپ سوچیں کہ کس حد تک بڑی بیوقوفی ہو سکتی ہے کہ جو بیسک چیز ہے جس کے ذریعے آپ نے ایکچولی مطلب آپ کا سیٹ اپ چل رہا ہے کہ آپ نے رسی باندھنی ہے اگلے شخص کو. 3 بندے اگر آپ دیکھیں اس ویڈیو میں 3 بندے وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں, اور تینوں نے اس چیز کو انشور نہیں کیا, بلکہ اور کچھ نہیں تو خاتون نے اگر رسی آپ کو باندھی ہوتی تو خاتون ہی کم از کم بتا دی کہ مجھے رسی نہیں بندھی ہوئی, کتنے لے کے جا رہے ہو, لیکن کوئی کسی نے وہاں پہ بات ہی نہیں کی, اور اس خاتون کی جو ہے وہ زندگی کے آخری لمحات جو ہیں وہ اس طرح ریکارڈ ہوئے ہیں. اس کے علاوہ ایران اور امریکہ کے معاملے کے حوالے سے جو ہے وہ آج ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ جناب اس کے اوپر جو ہے وہ سگنیچرز کر دیے جائیں گے معاہدے کے اوپر. معاہدہ جو ہے تقریباً فائنل ہو چکا ہے, لیکن آج یہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی برتھ ڈے ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کی سالگرہ ہے, تو اس سلسلے میں جو ہے وہ ایران اس موقع کو جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے وہ ایز اے گفٹ نہیں دینا چاہتا کہ جناب وہ کہے کہ جناب دیکھا میری سالگرہ تھی اور ایران نے اسی کے اوپر جو ہے مجھے گفٹ دیا اور یہ سائن کر دیے ہیں. ایران کا یہ موقف ہے, ایران کا یہ پوائنٹ آف ویو سامنے آ رہا ہے کہ جی بالکل ہوں گے, کر دیں گے, ابھی نہیں ہوگا,
آج نہیں ہوگا، جبکہ ایکچولی پاکستان کی جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ جناب اگلے 24 گھنٹے میں دستخط ہونے لگے ہیں، اور بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے خود بھی کہا کہ اگلے 24 گھنٹے میں جو ہے یہ سائن ہونے لگے ہیں. لیکن اب جو لیٹسٹ صورتحال جو سامنے آ رہی ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ ایران جو ہے اس کو آگے لے جانا چاہتا ہے. کچھ تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ بیسکلی ایران اور کوئی وجہ نہیں ہے، باقی چیزیں تقریباً فائنل ہو چکی ہیں، صرف اصل بات یہ ہے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی سالگرہ والے دن جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ لگژری نہیں دینا چاہتا. ڈونلڈ ٹرمپ آلریڈی بائی دا وے اس وقت وائٹ ہاؤس کے اندر جو ہے وہ اس نے اپنی سالگرہ والے دن جو ہے ایک بہت بڑا شو وہاں پہ ارینج کیا ہوا ہے، جس میں کوئی 3-4 ہزار کرسیاں اس نے وہاں پہ لگائی ہوئی ہیں، اور MMA کی جو فائٹ ہوتی ہے اس نے وہ وائٹ ہاؤس کے اندر ارینج کی ہوئی ہے. کشتی وہاں پہ جناب کروائی جا رہی ہے، اپنی سالگرہ کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے جو ہے وہاں پہ کشتی منائی جا رہی ہے. اور وہاں کی جو اپوزیشن ہے، جو ڈیموکریٹس ہیں، وہ اس پہ تنقید کر رہے ہیں کہ بھائی ہم نے ساری زندگی کبھی اس طرح نہیں دیکھا کہ وائٹ ہاؤس کے اندر اس طرح کی حرکتیں ہوں، کہ وہاں پہ جو کشتیاں کروائی جا رہی ہیں. جس طرح عام طور پہ جو ہے وہ بیسکلی پرانے زمانے کے اندر جو بادشاہ ہوتے تھے نا، وہ بادشاہ جو ہے وہ جب کوئی تہوار ہوتے تھے تو وہاں پہ کشتیاں کروائی جاتی تھیں پہلوانوں کے درمیان. تو یہ وہ والا صورتحال جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کروا رہا ہے وائٹ ہاؤس میں، تو آلریڈی وہ بڑی تنقید کا نشانہ ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.